नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज हम हिदायतुन नहव का दूसरा सबक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम मुकदमा पढ़ेंगे और मुकदमे में मौजूद फसल अव्वल पढ़ेंगे, नहव की तारीफ़ और उसकी गर्ज़-ओ-गायत के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसे हमारे लिए इल्म नाफ़े बनाए और इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। तो सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इबारत देख लेते हैं। मुक़द्दमतुन, अम्मल मुक़द्दमतु फ़फ़िल मबादिल्लती यजिबु तक़दीमुहा लितवक़्क़ुफ़िल मसाइल अलैहा व फ़ीहा फ़ुसूलुन सलासतुन। दोबारा समाअत फरमाएं। मुक़द्दमतुन, अम्मल मुक़द्दमतु फ़फ़िल मबादिल्लती यजिबु तक़दीमुहा लितवक़्क़ुफ़िल मसाइल अलैहा व फ़ीहा फ़ुसूलुन सलासतुन। इसका तर्जुमा है, बहरहाल मुकदमा बस वो उन मबादियात के बारे में है जिन पर मसाइल के मौकूफ़ होने की वजह से उन्हें मुकद्दम करना वाजिब है, और इसमें 3 फसलें हैं। अम्मल मुकद्दमतु, बहरहाल मुकदमा, फ़फ़िल मबादी, ये उन मबादियात के बारे में है, इब्तदाई चीज़ों के बारे में है, अल्लती यजिबु तक़दीमुहा, कि इन्हें मुकद्दम करना वाजिब है, लितवक़्क़ुफ़िल मसाइल अलैहा, मसाइल के उन पर मौकूफ़ होने की वजह से। तो बामुहावरा तर्जुमा हो गया, जिन पर मसाइल के मौकूफ़ होने की वजह से उन्हें मुकद्दम करना वाजिब है। वफ़ीहा फ़ुसूलुन सलासतुन, और उसमें 3 फसलें हैं। ये आगे लफ्ज़ देख लेते हैं। मुक़द्दमा, इसको इसमें फ़ाइल के तौर पे भी पढ़ सकते हैं, दाल के कसरा के साथ। मुक़द्दिमतुन मतलब हो जाएगा आगे करने वाला। तो इसका एक माना बयान किया है कि ये मुक़द्दमा जो है, मुक़द्दिमा, ये अपने पढ़ने वाले तालिब इल्म को दूसरे तुलबा के मुकाबले में आगे कर देता है, इसलिए इसको मुक़द्दिमा बोलते हैं। दूसरी सूरत के इसमें मफ़ऊल का सीगा पढ़ें दाल के फतह के साथ, मुक़द्दमतुन, आगे किया हुआ। तो मुक़द्दमे के अंदर जो मसाइल होते हैं, इसे बाकी किताब के मसाइल के मुकाबले में आगे किया होता है, इसलिए इसको मुक़द्दमा बोलते हैं। लेकिन इसका ज़्यादा बेहतर माना जो बयान फरमाया शुर्राह ने, वो ये है कि इसको बाब तफ़ईल की बजाय बाब तफ़ाउल से, यानी कद्दमा बमाने तक़द्दमा पढ़ा जाए। और तो जैसा कि तफ़ईल तफ़ाउल के मानों में इस्तेमाल होता रहता है, तो जब इसका लाजिम माना हो जाएगा बमाने तक़द्दमा, तो आगे होने वाला, तो इस माना को उलमा ने ज़्यादा पसंद किया है। आगे फिर मुक़द्दमा की 2 किस्में हैं। एक है जी मुक़द्दमातुल किताब। मुक़द्दमातुल किताब कहते हैं कि इसमें वो मसाइल ज़िक्र किए जाते हैं मुक़द्दमा में, बुनियादी और इब्तदाई किस्म के मसाइल के, जिन पर आगे आने वाले मकसूदी मसाइल का जानना आसान हो जाता है। मुक़द्दमे के अंदर वो इब्तदाई और बुनियादी किस्म के मसाइल ज़िक्र किए जाते हैं जिससे आने वाले मकसूदी मसाइल को समझना आसान हो जाता है। और दूसरी किस्म है मुक़द्दमातुल इल्म। इसमें मुक़द्दमे में उस इल्म की तारीफ़, मौजू और गर्ज़-ओ-गायत बयान की जाती है। तो यहाँ मुसन्निफ़ ने रहमतुल्लाह अलैह ने जो मुक़द्दमा बयान किया है, इससे मुक़द्दमातुल इल्म मुराद है, क्योंकि उन्होंने इसमें फ़स्ल अव्वल में नहव की तारीफ़, मौजू और गर्ज़-ओ-गायत को बयान किया। आगे जी लफ्ज़ है मबादी। ये इसमें ज़रफ़ का सीगा है, मबदाउन की जमा है, और इससे मुराद इब्तदाई और शुरू की बातें होती हैं। इस्तिलाही तारीफ़ कि ये वो हैं कि जिन पर मसाइल इल्म का शुरू मौकूफ़ होता है। तो इस पे एक छोटा सा फिर एतराज़ होता है कि मौकूफ़ का मतलब तो होता है कि जिसके बगैर कोई चाराकार ना हो, कोई चीज़ मुमतने हो। तो अगर किसी तालिब इल्म को किसी इल्म की तारीफ़ पता ना हो, तो उसको उसके मसाइल को जानना मुमतने तो नहीं होता कि वो बिल्कुल मसाइल को समझ ही ना सके। तो इसमें फिर उलमा ने, नहवीन हजरात ने अला वजहिल बसीरा की शर्त लगाई कि उस इल्म के मसाइल को अला वजहिल बसीरा समझना इन शुरू की बातों पर मौकूफ़ है, अला वजहिल बसीरा। तो मबादी का ये मतलब हो गया जी। आगे एक छोटा सा एतराज़ होता है इस जुमले पर कि मुक़द्दमा से मुराद भी इब्तदाई बातें हैं और मबादी से मुराद भी इब्तदाई बातें हैं। तो बहरहाल मुक़द्दमा उन इब्तदाई बातों में,
تو ترجمہ بن جائے گا ابتدائی باتیں، شروعات والی باتیں ابتدائی باتوں میں کے بارے میں ہیں. تو یہ ظرفیت الی نفس ہی لازم آئے گا کہ ایک چیز اپنے اندر ظرف ہو، یعنی ابتدائی باتیں ابتدائی باتوں کے بیان میں. تو اس اعتراض کو دور کیا نحوین حضرات نے کہ مقدمہ سے مراد ہم الفاظ مخصوصہ لے لیں اور مبادی سے مراد معانی مخصوصہ لے لیں تو اعتراض دور ہو جائے گا. تو مطلب بن جائے گا کہ بہرحال الفاظ مخصوصہ معنی مخصوصہ کے بیان میں. تو یہاں فی بمعنی لام ہوگا ففی المبادی اللتی، یعنی الفاظ مخصوصہ معانی مخصوصہ کے بیان میں. یا اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ مقدمہ سے مراد معانی مخصوصہ لے لیں اور مبادی سے مراد الفاظ مخصوصہ لے لیں، تب یہ اعتراض دور ہو جائے گا. جی آگے ہے فصل. فصل کے لغوی معنی ہے کاٹنا. عربی میں کہتے ہیں فصلت الثیاب اے قطعتها، کہ میں نے کپڑوں کو کاٹا. اس کے اصطلاحی معنی ہے الحاجز بین الحکمین، دو حکموں کے درمیان رکاوٹ. تو وفیہا فصول ثلاثۃ، فصول فصل کی جمع ہے اور اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی میں نے عرض کر دیے. یہ اس کی ترکیب دیکھ لیتے ہیں. اما تفصیلیہ ہے، المقدمہ مبتدا متضمن معنی شرط، فا جزائیہ، فی حرف جر، المبادی موصوف، التی اس میں موصول، یجب فعل، تقدیمھا تقدیم مصدر مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، لام حرف جر، توقف مصدر مضاف، مسائل مضاف الیہ، علیہا جار مجرور مل کر توقف کے متعلق ہو جائیں گے. مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر، مجرور جار مجرور مل کر یہ تقدیم مصدر کے متعلق ہو جائیں گے. تقدیم مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر یہ یجب کا فاعل ہو جائے گا. فعل فاعل اب مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، لتی موصول کے لیے صلہ، موصول صلہ مل کر مبادی کے لیے صفت، موصوف صفت مل کر فی جار کے لیے مجرور، جار مجرور اپنے کائن متعلق کائنتن متعلق سے مل کر مقدمہ کی خبر ہو جائے گی. یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. آگے واو حرف عطف ہے، فیہا جار مجرور متعلق ہو جائیں گے کائنتن کے، مبتدا خبر مقدم ہو جائے گا. اور فصول ثلاثۃ موصوف صفت مل کر یہ بن جائیں گے مبتدا مؤخر. یہ بھی جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. یہاں یہ بات ذکر کرتا چلوں کہ یہاں ایک چھوٹا سا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ فصول اور ثلاثہ یہ موصوف صفت کیسے ہو سکتے ہیں. فصول یہ مذکر ہے اور فصول جو ہے یہ جمع ہے، مذکر ہے، اور ثلاثہ مؤنث ہے. تو فصول جو ہے یہ کیونکہ جمع تکسیر ہے اور جمع مکسر جو ہے جمع تکسیر یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، تو اس لیے اس کی مؤنث سے صفت لے کر آئے. اور دوسری بات کہ فصول جو ہے یہ جمع ہے اور ثلاثہ واحد ہے، لفظ واحد ہے. تو موصوف اور صفت کا تو تعداد میں واحد جمع کے لحاظ سے بھی واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے متفق ہونا ضروری ہے. تو اس کا معنی جواب دیا ہے شراح حضرات نے کہ ثلاثہ جو ہے یہ معنن جمع ہے. تو لہٰذا اگر معنن مطابقت پائی جا رہی ہو کہ یہ فصول لفظاً جمع ہے، لفظاً اور معنن دونوں طریقے سے جمع ہے، اور ثلاثہ یہ معنن جمع ہے، تب بھی کوئی اشکال نہیں ہے، اتنی موافقت کافی ہے. تو یہ موصوف صفت بن سکتے ہیں. یہ آسان سی ترکیب تھی جو کہ مکمل ہو گئی. عمل مقدمۃ ففی المبادی اللتی یجب تقدیمها لتوقع المسائل علیہا، یہ ایک جملہ ہو گیا جملہ اسمیہ، اور فیہا فصول ثلاثہ یہ دوسرا جملہ ہو گیا. یہ آگے عبارت ہے فصل. النحو علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفية ترکیب بعضها مع بعض. دوبارہ سماعت فرمائیں. فصل. النحو علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفية ترکیب بعضها مع بعض. جس کا ترجمہ ہے
نحو ایسے اصولوں کو جاننا ہے جن کے ذریعے تینوں کلموں یعنی اسم فعل اور حرف کے آخر کے حالات کو معرب مبنی ہونے کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے اور ان کلمات کی ایک دوسرے کے ساتھ ترکیب کی کیفیت کو پہچانا جاتا ہے۔ فصل یہاں اگر تو اس کو مبنی پڑھیں، فصل لام پر کوئی اعراب نہ پڑھیں تو یہ ترکیب میں واقع نہیں ہوگا، مبنی ہوگا، اور اگر اس پر کوئی اعراب پڑھنے ہیں فصل تو پھر حاذا محذوف ماننا پڑے گا، حاذا فصل، یہ فصل ہے جی۔ النحو نحو علم باصول ایسے اصولوں کو جاننا ہے، یعرف بہا جس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، احوال اواخر الکلم الثلاثی الکلم الثلاثی تینوں کلمات یعنی اسم فعل حرف کے آخر کے حالات کو، من حیث الاعراب والبنائی معرب مبنی ہونے کی حیثیت سے، وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض اور ان کی بعض کے ساتھ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ترکیب کی کیفیت کو جاننے کا نام ہے۔ نحو ایسے اصولوں کو جاننا ہے جن کے ذریعے تینوں کلموں کے آخر کے حالات کو معرب مبنی ہونے کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے اور ان کلمات کی ایک دوسرے کے ساتھ ترکیب کی کیفیت کو پہچانا جاتا ہے۔ یعرفو کے کو معروف بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر عبارت ایسے ہو جائے گی، النحو علم باصول یعرف بها احوال، احوال کو منصوب پڑھیں گے، احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت، احوال کو اور کیفیت کو پھر منصوب پڑھیں گے، کیفیت ترکیبی بعضها مع بعض، اور یعرف کا فاعل ہوگا مبتدی طالب علم جو کہ ذہن میں موجود ہے۔ تو اس صورت میں ترجمہ بن جائے گا، النحو علم نحو ایسے اصولوں کا جاننا ہے، علم باصول ایسے اصولوں کا جاننا ہے، یعرف بہا کہ جس کے ذریعے سے مبتدی طالب علم جان لے پہچان لے تین کلمات کے آخر کے احوال کو معرب مبنی ہونے کی حیثیت سے اور ایک دوسرے کے ساتھ تین کلمات کے ترکیب کی کیفیت کو پہچان لے۔ یہ ترکیب دیکھ لیتے ہیں۔ فصل یہاں حاذا مبتدا محذوف نکالیں گے، حاذا فصل یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ النحو مبتدا، علم موصوف باحرف جر، اصول موصوف، یعرف فعل مجہول، بہا جار مجرور مل کر اس سے متعلق ہو جائے گا، احوال مضاف، اواخر مضاف الیہ مضاف، الکلم الثلاثی موصوف صفت مل کر اواخر کے لیے مضاف الیہ، اواخر مضاف اور الکلم الثلاثی مضاف الیہ یہ دونوں مل کر احوال کے لیے مضاف الیہ، احوال مضاف اواخر الکلم الثلاثی مضاف الیہ یہ مرکب اضافی بن کر معطوف علیہ۔ من حیث الاعراب والبنائی کو درمیان سے چھوڑ دیتے ہیں ابھی، آگے واو حرف عطف، کیفیت مضاف، ترکیب مضاف الیہ مضاف، بعضھا بعض مضاف، ضمیر مضاف الیہ، بعضھا یہ مرکب اضافی بن کر ترکیب کے لیے مضاف الیہ، آگے مع اور بعض یہ مرکب اضافی بن کر مضاف الیہ مرکب اضافی بن کر یہ مفعول فی ہو جائے گا ترکیب مصدر کا، ترکیب مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور مفعول فی سے مل کر یہ کیفیت کے لیے مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مل کر معطوف، یہ پورا احوال اواخر الکلم الثلاثی معطوف علیہ اور کیفیت ترکیبی بعضھا مع بعض یہ معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ بن جائے گا یعرفو کا نائب فاعل، اور درمیان میں یہ جو رہ گیا تھا من حیث الاعراب والبنائی، من حرف جار، حیث مضاف، الاعراب والبنائی یہ معطوف علیہ اور معطوف مل کر مرکب معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ حیث مضاف کے لیے مضاف علیہ اور یہ بن جائے گا من جار کے لیے مجرور، اور من جار اپنے مجرور سے مل کر یہ یعرفو کے متعلق ہو جائے گا۔ تو یعرفو فعل مجہول اپنے دونوں متعلقات اور نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اصول کے لیے صفت، موصوف صفت مل کر با جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر علم مصدر کے متعلق اور یہ بن جائے گا مبتدا کے لیے خبر، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ دوسری صورت کے اگر یعرفو کی بجائے یعرفو پڑھیں تو یعرفو فعل، ضمیر اس کا فاعل جو کہ لوٹ رہی ہے ضمیر مبتدی طالب علم کی طرف جو عہد ذہنی ہے، اور احوالہ منصوب پڑھیں گے، احوالہ اواخر الکلم الثلاثی معطوف علیہ اور کیفیت ترکیبی بعضھا مع بعض یہ معطوف علیہ مل کر مفعول بہ بن جائے گا، باقی ترکیب ویسی کی ویسی رہے گی۔ یہ ہماری ترکیب ہو گئی نحو کی تعریف کی۔ جی النحو کے کئی سارے معنی آتے ہیں،
اور جس میں سب سے مشہور معنی ہے ناق کا مطلب ہے ارادہ کرنا. اور اس کے بعد لفظ ہے جی اصول. اصول اصل کی جمع ہے. اصل کہتے ہیں جی وہ قاعدہ کلیہ جو اپنے تمام جزیات پر منطبق ہو. وہ قاعدہ کلیہ جو اپنے تمام جزیات پر منطبق ہو. اور اس کے دوسرے مترادف الفاظ ہیں, ہم معنی الفاظ ہیں قاعدہ اور ضابطہ, قانون وغیرہ, وہ بھی اسی معنی میں آتے ہیں. یورف بہا احوال حال کی جمع ہے. اواخر آخر کی جمع ہے. الکلم جو ہے کلمہ کی جمع ہے. تو یہ تعریف ہماری مکمل ہو گئی تھی. اب ہے جی تعریف جامع معنی ہونا. تعریف جامع معنی کسے کہتے ہیں کہ تعریف ایسے الفاظ پر مشتمل ہو کہ جو ہے وہ تعریف سارے کے سارے افراد پر صادق آ جائے اور غیر سارے افراد معنی ہو, مطلب غیر سارے افراد کو وہ الفاظ نکال دیں. تو جس چیز کی یا جس اصطلاح کی تعریف کی جاتی ہے اسے معرف اور محدود کہتے ہیں. اور جن الفاظ سے تعریف ہوتی ہے وہ تعریف اور حد کہلاتی ہے. اور تعریف کے اندر جو پہلا حصہ ہوتا ہے وہ جنس کہلاتا ہے. اور اس کے بعد آنے والے الفاظ فصل اور قید کہلاتے ہیں, اور جس کے ذریعے سے غیر کو خارج کیا جاتا ہے, کیونکہ جنس افراد اور غیر افراد سب کو شامل ہوتا ہے, اور فصل اور قید لگا کر ان کو خارج کیا جاتا ہے غیر افراد کو. اور فوائد قیود کہتے ہیں جو فصل اور قید لے کر آئے ہیں ان سے کیا فائدہ ہوا, کون سے افراد خارج ہو گئے, وہ بیان کرنا فوائد قیود کہلاتا ہے. تو آج کی ہماری یہ جو تعریف ہے نحو کی, اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نحو جو ہے یہ محدود یا معرف ہے. معرف مجہول کے صیغے کے ساتھ. اور علم باصول یعرف بها, یہاں سے ساری کی ساری آگے یہ تعریف ہے. اس میں تعریف کے اندر پہلا حصہ علم باصول یہ جنس ہے. اس کے بعد یعرف بها احوال, یہ فصل اول ہے. یعرف بها احوال جس سے احوال پہچانے جاتے ہوں. تو یہ کہہ کر مصنف نے ان چیزوں کو خارج کر دیا جن کے ذریعے احوال نہیں بلکہ ذات پہچانی جاتی ہے, جیسے کہ وہ علم صرف سے پتہ چلتا ہے. علم صرف نکل گیا یعرف بها احوال کہنے سے. اور اس سے وہ بھی نکل گئے کہ جس سے معنی پہچانے جاتے ہیں, جس سے علم منطق, علم معانی اور علم بیان اس سے نکل گیا. کیونکہ جب کہا کہ احوال پہچانے جاتے ہیں تو صرف سے ذات پہچانی جاتی ہے, منطق, علم معانی اور علم بیان سے اس کے معنی پہچانے جاتے ہیں. دوسرا اواخر الکلم الثلاثی, یہ فصل ثانی ہے. جب تینوں کلموں کے آخر کے احوال کہا تو اس سے اول اور وسط کے احوال نکل گئے جو کہ علم لغت سے پہچانے جاتے ہیں. کلمہ کا اول اور وسط کے احوال علم لغت سے پہچانے جاتے ہیں, تو جب اواخر کہہ دیا تو علم لغت نکل گیا. اور اواخر الکلم الثلاثی, کلمے کے اواخر کے احوال جب کہے تو اس سے جو مکلفین ہیں جن و انس کے احوال وہ نکل گئے جو کہ علم فقہ سے پہچانے جاتے ہیں. آگے جی من حیث الاعراب والبنائی, یہ تعریف کی فصل ثالث ہے. معرب مبنی ہونے کے اعتبار سے حال کو پہچاننا ہے, احوال کو پہچاننا ہے. تو اس سے علم عروض اور علم قوافی نکل گئے, کیونکہ وہاں بھی احوال کو پہچانا جاتا ہے کلمات کے, لیکن وہ باعتبار قافیہ بندی کے احوال کو پہچانا جاتا ہے. تو اس سے عروض اور قوافی نکل گئے. وکیفیت ترکیبی بعضها مع بعض, یہ جی فصل رابع ہے. اس سے علم ہندسہ, علم حیت اور علم اشتقاق نکل گیا. وجہ یہ ہے کہ وہاں بھی جو ہے وہ افراد کی کیفیت پہچانی جاتی ہے, ترکیب کی کیفیت نہیں پہچانی جاتی. تو یہ سارے فوائد قیود تھے اور ان الفاظ کے ساتھ تعریف جامع معنی ہو گئی. یہاں تعریف پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اعتراض علی هذا التعریف بأنه لا يخلو اما يكون المراد بمعرفة الاحوال معرفة جميعها, کہ اب یہاں کا یعرف بها احوال کہ اس سے احوال پہچانے جاتے ہیں کلمے کے. تو کہتے ہیں جی کہ اس بات سے خالی نہیں ہے تعریف کے یا تو تمام کے تمام احوال مراد ہیں. فیلزم اللہ یکون شخص نحویا, اس سے لازم آتا ہے پھر تو دنیا میں کوئی بھی شخص نحوی نہیں کہلا سکتا. لأنه لم يتيسر لأحد معرفت احوال جمیع احوال, کہ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسے کلمات کے جمیع احوال, سارے کے سارے احوال پتہ ہیں, کیونکہ حوادث بہت سارے ہیں, مسائل کا استیعاب تو کوئی نہیں کر سکتا بندہ.
تو پھر تو لازم آئے گا، اگر جمیع احوال مراد ہیں تو لازم آ گیا کہ دنیا میں کوئی بھی نحوی نہیں ہے۔ وَأَلَّا يَكُونَ الْمُدَوِّنُ نَحْوًا، اور یہ بھی لازم آئے گا کہ کوئی بھی نحو کو تدوین کرنے والا، مدون کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ جب تمام مسائل کا استیعاب نہیں کر سکتا تو کوئی مکمل طور پر نحو کو مدون بھی نہیں کر سکتا۔ اور اگر بعض افراد مراد ہوں، بل بعضها او معرفت بعضها، اگر بعض احوال کی معرفت مراد ہو، فیلزم ان یکون العالم بعشرۃ مسائل نحویا، تو کوئی 5-10 مسائل کو جان لے نحو کے تو لازم آئے گا کہ وہ بھی نحوی ہے، لأنه حاصل له معرفت بعض الاحوال الکلمی، کہ کلمات کے بعض احوال اس نے جان لیے، چاہے 5-10 ہی جانے ہیں، تو اس کو بھی نحوی کہنا لازم آئے گا، مع انہ لیس بنحو فی العرف، حالانکہ عرف میں ایسے بندے کو نحوی نہیں کہا جاتا۔ وَإِنْ أُرِيدَ مَعْرِفَةَ جَمِيعِ الْأَحْوَالِ الْمُدَوَّنَةِ، اور اگر تمام کے تمام مدون احوال مراد ہوں تو لازم آئے گا یلزم انہ اذا جاء نحوی آخر، جب کوئی اور نحوی آئے، ودون احوالا اخرى، اور وہ جو ہے وہ ایک کوئی کسی مزید احوال جو ہے وہ مدون کر دے نحو کے، تو اسے لازم آئے گا اللہ یکون النحوی السابق نحویا، تو جو پہلے سابقہ نحوی نے جس نے نحو کو مدون کیا تھا اس کا نحوی نہ ہونا لازم آئے گا، کیونکہ اس نے جمیع احوال کو مدون نہیں کیا تھا۔ یہ احوال جو دوسرے نے آ کر مدون کی ہیں وہ پہلے والے نے ان کا استیعاب نہیں کیا تھا، تو لہذا پہلے والا نحوی نہیں تھا، لأنه لم يكن باحثا عن جميع الاحوال المدونہ۔ تو یہ دو طرح کے اشکال ہو گئے کہ پہلے اگر جمیع احوال مراد ہوں، اگر مراد ہیں تو پھر تو دنیا میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے کہ وہ جو تمام کے تمام احوال کو جان سکے، کلمات کے تمام احوال کو، اور اگر بعض مراد ہیں تو پھر تو کوئی 5-10 جس نے مسائل مناف کے یاد کر لیے اس کا بھی نحوی ہونا لازم آئے گا، حالانکہ عرف میں ایسے بندے کو نحوی نہیں کہتے۔ دوسرا اشکال اسی طرح ہو گیا کہ اگر کسی بندے نے نحو کو مدون کیا ہے، اس میں اس نے مخصوص مسائل کا استخراج کیا ہوگا، احوال کو مدون کیا ہوگا، تو اس کے بعد دوسرے زمانے میں کوئی اور نحوی آیا، اس نے مزید احوال کو مدون کر دیا، تو اس سے لازم آئے گا کہ پہلے والا شخص نحوی نہیں تھا، کیونکہ اس نے جمیع احوال کو مدون نہیں کیا تھا۔ اجیب عنہ بان المراد بمعرفت الاحوال معرفت بعض الاحوال غیر المعین، تو اس اشکال کا جواب دیا ہے کہ اس سے جمیع احوال مراد ہیں، کیونکہ مصنف نے کہا ہے انہ علم باصول یعرف بها، اصول کا لفظ ذکر کیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ اصول کیونکہ قاعدہ کلیہ ہوتا ہے، تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ جمیع احوال مراد ہیں۔ تو جمیع احوال تو مراد ہیں لیکن غیر معین مراد ہیں، تو لہٰذا یہ بات لازم نہیں آتی کہ سابقہ نحوی نے جو چند احوال کو مدون کیا تھا تو وہ نحوی نہیں تھا، یا بعد میں آنے والے نے جو مدون کیا ہے وہ نحوی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک پر نحوی ہونا صادق آئے گا، کیونکہ غیر معین افراد مراد ہیں اس کے۔ دوسری صورت اس کا جواب یہ بھی ہے کہ اس سے جمیع احوال ہی مراد ہیں، لیکن اور معرفت سے مراد یعرف بہا، معرفت سے مراد ملکہ حاصل کرنا ہے، کہ ان اصول کو نحو کے اصولوں کو جاننے سے وہ ملکہ حاصل ہو جاتا ہے کہ جس سے تمام کے تمام احوال جن کو اچھے طریقے سے سیکھ لینے سے، ملکہ حاصل کرنے سے انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ جمیع احوال کلمات کے پہچان سکے۔ اور ایک اشکال اس تاریخ پر یہ بھی ہوتا ہے کہ مصنف نے کہا کہ اگر یہ نحو کے اصول کوئی بندہ جان لے گا تو اس کو نحو کے کلمات کے آخر کے احوال پہچان سکتا ہے وہ بندہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے طالب علم ہے وہ نحو کی کتاب پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ کلمات کے آخر کے احوال جان سکیں، تو اس کا جواب دیا کہ یہ مصنف نے کہ یہاں جمیع احوالیہ سے یعرف بہا احوال، یعرف بہا سے باستحضارہا مراد ہے، انہ علم باصول یعرف بہا یعنی یعرف باستحضارہا، کہ اگر کوئی بندہ ان اصول کا استحضار کر لے گا تب وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ جمیع احوال کو
جان سکے، کلمے کے آخر کے جمعی احوال کو جان سکے۔ اور یہاں چھوٹی سی بات ذکر کرنا چاہوں گا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے جہاں ذکر کیا انہ علم باصول یعرف بها، کہ جہاں علم کی بات آئی وہاں ذکر کیا کلیات کو، اصول، کیونکہ اصول کلیات ہوتے ہیں، اور جہاں جزیات کی بات آئی احوال کی تو وہاں کہا یعرف بها۔ تو جہاں علم کا اطلاق ہوتا ہے کلیات پر، علم بلاغت کے اعتبار سے علم کا اطلاق ہوتا ہے کلیات پر، اور معرفت کا اطلاق ہوتا ہے جزیات پر۔ تو اصول جو تھے، علم جو تھا، اصول جو تھے وہ کلی چیز تھی، تو اس لیے وہاں علم کا اطلاق ہوا علم باصول، اور احوال جو تھے یہ جزیات تھے، تو وہاں یعرف بها یعنی معرفت آئی۔ تو یہ چھوٹی سی ایک تشریح تھی کہ کلیات کا تعلق ہے علم کے ساتھ اور جزیات کا تعلق ہے معرفت کے ساتھ۔ یہ آگے عبارت ہے والغرض منہ صیانۃ الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العربی۔ والغرض منہ صیانۃ الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العربی، اس کا ترجمہ ہے اور اس کی غرض ذہن کو بچانا ہے عن الخطأ اللفظی لفظی خطا سے فی کلام العربی عربی کلام میں۔ والغرض منہ اس کی غرض صیانۃ الذہن ذہن کو بچانا ہے عن الخطأ اللفظی لفظی غلطی سے فی کلام العربی کلام عرب میں، اور اس کی غرض کلام عرب میں ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا ہے۔ اس کی ترکیب دیکھ لیتے ہیں۔ واو استئنافیہ ہے، یہ حرف عطف ہے، الغرض مصدر ہے، منہ جار مجرور مل کر الغرض کے متعلق ہیں اور یہ مبتدا بن جائے گا۔ صیانت مصدر مضاف، الذہن مضاف الیہ، ان حرف جار ہے، الخطا موصوف، اللفظی اس کی صفت اول ہے، فی حرف جر، کلام العربی مضاف مضاف مل کر مجرور، جار مجرور مل کر یہ کائن کے متعلق ہو کر خطا کی صفت ثانی بن جائیں گے۔ ان حرف جر اور یہ موصوف صفت مل کر یہ اس کا مجرور، جار مجرور متعلق ہو جائیں گے صیانت مصدر کے۔ صیانت مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور سارے متعلق سے مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر یہ بن جائے گی مبتدا کی خبر، جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ آگے اس کی حاشیہ پڑھ لیتے ہیں۔ الغرض منہ اے من علم النحو و تدوینہ، اب یہاں ہو ضمیر کا مرجع بیان کر رہے ہیں۔ الغرض منہ میں جو ہو ضمیر ہے اس کا مرجع بیان کر دیا کہ اس کا مرجع علم نحو ہے۔ اس سے غرض مطلب علم نحو کی غرض کیا ہے، غرض کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب الغرض ما یستر الفعل عن الفاعل لاجلہ، فاعل سے فعل جس وجہ سے صادر ہو وہ اس کی غرض کہلاتا ہے، یعنی وہ چیز جو فاعل کو فعل کرنے پر ابھارتی ہے، جو سبب بنتی ہے، لاجلہ جو سبب بنتی ہے وہ غرض کہلاتی ہے جی۔ اور آگے جی عن الخطأ اللفظی میں فی تقیید الخطأ اللفظی، خطا کو لفظی کی قید لگائی، احتراز عن الخطأ الصرفی، اس سے احتراز ہو گیا صرفی خطا سے، کیونکہ صرفی خطا جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ فإن الصیانة عن الاول غرض علم التصریف، یہ علم صرف کی غرض ہے، صرفی غلطی سے بچانا، تو اس سے صرفی خطا سے احتراز ہو گیا۔ اور دوسرا عن الخطأ المعنوی، خطا معنوی سے بھی احتراز ہو گیا، اور عن ثانی غرض علم المعانی والبیان، علمی نہیں تھا اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، علم معانی اور علم بیان کی غرض ہے، معنوی غلطی سے بچانا، لہٰذا خطا لفظی کہا تو خطا معنوی سے بھی احتراز ہو گیا۔ والفکری، اور خطا فکری سے بھی احتراز ہو گیا، وعن ثالث غرض علم المیزانی، خطا فکری سے بچانا یہ علم منطق کی غرض ہے، لہٰذا خطا لفظی کہا تو اس سے بھی احتراز ہو گیا۔ آگے ایک چھوٹا سا اعتراض ہے، اس پر عبارت کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصنف نے کہا صیانت الذہن، ذہن کو بچانا، عن الخطأ اللفظی لفظی خطا سے۔ لفظ کی جو تعریف ہے کہ وہ زبان سے ادا ہوتا ہے، ما یتلفظ عن اللسان، جو زبان سے ادا ہو، تو لفظ جو ہے اس کا تعلق زبان سے ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا صیانت اللسانی، زبان کو بچانا، عن الخطأ اللفظی لفظی خطا سے، تو حالانکہ مصنف نے صیانت الذہن کہا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں متلفظ جو ہے وہ ذہن ہے، دماغ ہی بولنے والی چیز ہے، اور جو زبان ہے یہ اس کا مظہر ہے، یہ اس کی ترجمان ہے،
تو لہٰذا اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں، صیانت الذہن کہنا بالکل درست ہے۔ صیانت الذہن، یہاں صیانت مصدر اپنے مضاف الیہ کی طرف اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے، یعنی یہ تھا صیانت الذہن، اس کا فاعل ہوگا مبتدی کا اپنے ذہن کو بچانا، اور اگر ہم اس مصدر کو مضاف مانے اپنے فاعل کی طرف تو یہاں پھر الف لام جو ہے یہ عوض ہوگا عن المضاف الیہ، یعنی صیانت الذہن المبتدی، مبتدی کے ذہن کا بچنا عن الخطا لفظی خطا سے۔ تو اس کی علم نحو کی غرض کلام عرب میں ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا ہے، اور دوسرا ترجمہ ہو جائے گا نحو کی غرض کلام عرب میں مبتدی کے ذہن کا لفظی غلطی سے بچنا ہے۔ وموضوعہ الکلمۃ والکلام، وموضوعہ الکلمۃ والکلام، اور اس کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ اس کا حضمی لوٹ رہی ہے علم نحو کی طرف، یعنی علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ پہلے تعریف بیان کی، پھر غرض و غائب بیان کی، اب اس کا موضوع بیان کر رہے ہیں۔ اب موضوع کسے کہتے ہیں یہ تعریف کر دیا حاشیے میں اس کی، ما یبحث فی علم عن عوارضہ الذاتیہ فہو موضوع ذلک العلم، ما یبحث جو بحث کی جائے کسی علم میں جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے، کسی علم میں جس چیز کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے وہ اس علم کا موضوع ہوتا ہے۔ تو نحو کے اندر کلمہ اور کلام کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے، تو لہٰذا یہ دونوں علم نحو کا موضوع ہو گئے۔ جس چیز سے کے عوارض ذاتیہ سے کسی علم میں بحث کی جاتی ہے وہ اس کا موضوع کہلاتا ہے۔ اب نحو میں کلمہ اور کلام کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جا رہی ہے، لہٰذا یہ دونوں علم نحو کا موضوع ہیں۔ لأن النحویہ یبحث عن احوالہما، ان دونوں کلمہ اور کلام کے احوال سے بحث کرتے ہیں، من حیث الاعراب والبناء یتعلق بہما، معرب مبنی ہونے کے اعتبار سے، منصرف غیر منصرف ہونے کے اعتبار سے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کے کرتے ہیں وہذی الاحوال عوارض ذاتیہ لہما، اور یہ معرب مبنی ہونا، منصرف غیر منصرف ہونا، اور یہ چیزیں یہ جو ہے وہ کلمہ اور کلام کے عوارض ذاتیہ ہیں، تو لہٰذا یہ کلمہ اور کلام یہ علم نحو کے کا موضوع کہلائے۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا اشکال ہے کہ تعدد جو موضوع ہے کہ اگر موضوع متعدد ہیں تو اس سے لازم آتا ہے مستلزم لتعدد العلم، اگر تعدد ہے موضوع کے اندر تعدد ہے، موضوع ایک سے زیادہ ہیں، تو اس سے لازم آتا ہے کہ علم بھی ایک سے زیادہ ہیں، کیونکہ ایک علم کا ایک ہی موضوع ہوا کرتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تعدد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تعدد لفظی، جیسے جالسن کا مطلب بیٹھنے والا اور قائدن کا مطلب بھی بیٹھنے والا، تو لفظ تو دو ہیں لیکن معنی ایک ہی ہے، اور ایک ہے تعدد معنوی، جیسے عاقل بالغ، عاقل کا مطلب اور ہے، بالغ کا مطلب اور ہے، ایک ہو سکتا ہے کہ عاقل ہو بالغ نہ ہو، ایک ہو سکتا ہے بالغ ہو عاقل نہ ہو۔ تو تعدد معنوی اور چیز ہے، تعدد لفظی اور چیز ہے۔ اگر تو تعدد معنوی ہو، ان دونوں کا معنی مختلف ہو، تب تو ظاہری بات ہے پھر دو علم ہونے چاہیے، لیکن الکلمہ اور الکلام ان دونوں سے مراد لفظ موضوع ہے کہ جو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، ایسا لفظ جو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، تو اس اعتبار سے ان دونوں کا مطلب تقریباً ایک ہی بنتا ہے، تو لہٰذا یہ علم نحو کا موضوع بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جواب انہوں نے یہ بھی دیا کہ جس طرح یہ کلمہ اور کلام دونوں جو ہے وہ مستقل طور پہ اپنی اپنی جگہ پر علم نحو کے موضوع ہیں، جس طرح کہ شریعت کے اندر جو اصول فقہ ہیں، قرآن، حدیث، قیاس، اجماع، وہ چار کے چار جو ہیں وہ اس کے موضوع ہیں، اور کیونکہ وہ ہر ایک اپنی جگہ پہ ایک اصل ہے، تو لہٰذا یہ لفظ مشترک ہیں، تو یہ ایک ہی علم کا موضوع بن سکتے ہیں۔ آج کا سبق اختتام کو بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات سے جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کے نیچے سرخ رنگ کا بٹن لگا ہوا ہے وہ دبا دیں۔ اس کے علاوہ آپ حضرات جو ہیں وہ اس سبق سے متعلق کچھ بھی سوالات ہوں وہ ضرور کریں، اور اس کے علاوہ آپ کے تجزیے کومنٹس کا انتظار رہے گا۔ اس کے لیے آپ جو ہے وہ مجھ سے رابطے کے لیے واٹس ایپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹیلی گرام چینل پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں۔
اور اس ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ضرور کمنٹس کیجئے، کوئی اس میں اسباق میں بہتری کی کوئی رائے ہو وہ ضرور دیں، اور کوئی کمی ہے تو اس کی نشاندہی ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔